अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज इसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है। आज की हमारी इस क्लास के अंदर ये जो हमारी किताब है निसाब तौक़ीद, आज ये मुकम्मल हो जाएगी और कल की हमारी क्लास इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रोयत हिलाल के मौजू पर होगी। आज की हमारी क्लास के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि हम तमाम औक़ात निकालना सीख चुके। समत किबला भी मालूम करना हमें आ गया, सूरज की मदद से समत किबला मालूम कैसे किया जाता है, कंपास की मदद से कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिया। अभी आज की हमारी क्लास के अंदर जो है वो हम इंटरेस्टिंग मालूमात सीखेंगे। वो ये कि दिन रात कैसे बनते हैं, सर्दी गर्मी कैसे आती है, इस तरह की चीज़ें। रमज़ान मुबारक कभी सर्दी कभी गर्मी में क्यों आता है, तो आज की हमारी क्लास के अंदर इस तरह की मालूमात ये होंगी। और साथ में ये कि आज की हमारी क्लास के अंदर एक बहुत ख़ास चीज़ है और वो ये है कि आप ने अगर एक ही दिन के तमाम औक़ात मालूम करने हों, ठीक है, तो वो शॉर्ट तरीके से यानी आसानी से आपका वक्त कम लगे और गलती की गुंजाइश कम से कम निकले, तो इसका क्या तरीका है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम अपने कैलकुलेटर पर वो भी निकालना आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आज हम आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक बाकायदा शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि रज़ा इलाही के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब तवज्जो से मैं आज का जो लेक्चर है वो सुनूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अव्वल ता आखिर इसमें शरीक रहूँगा, फ़ुज़ूल सवालात से बचूँगा और जहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो अपना सवाल पहले लिख लूँगा और आखिर में अपना सवाल पेश करूँगा। अगर कोई परेशानी हुई तो उस हवाले से अर्ज़ करूँगा और कोई चीज़ समझ आ गई तो फिर अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करूँगा कि उसने ये मुझे नेमत अता फ़रमाई कि मुझे इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ये कि समझ आ गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इल्म की शीरीनी नसीब फ़रमाए, आमीन। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है, दिन रात कैसे बनते हैं? दिन रात कैसे बनते हैं? जवाब, सूरज की ज़ाहिरी गर्दश से ही दिन रात बनते हैं क्योंकि सूरज ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सूरज एक वक्त में हमेशा आधी ज़मीन को रोशन करता है, यानी ज़मीन के जिस हिस्से की जानिब सूरज होगा तो ज़मीन का वो हिस्सा रोशन होगा, जब सूरज ज़मीन की दूसरी जानिब होगा तो दूसरा हिस्सा रोशन होगा। तो ये रोज़ाना ज़मीन के गिर्द मशरिक़ से मगरिब की जानिब एक चक्कर लगाता है। अब जो मकामात मशरिक़ की तरफ होते हैं इन पर सूरज जब पहुंचेगा तो वहाँ दिन होगा और मगरिबी जानिब रात, और फिर सूरज सफ़र करता हुआ जब मगरिबी दुनिया की तरफ बढ़ता जाएगा वहाँ दिन का आगाज़ होता जाएगा और मशरिक़ी दुनिया में रात। बहरहाल सूरज जब ज़मीन के मशरिक़ी हिस्से के ऊपर होगा तो वहाँ दिन होगा और मगरिबी हिस्से में रात, और जब मगरिबी हिस्से के ऊपर होगा तो वहाँ दिन और मशरिक़ी हिस्से में रात होगी। यानी सूरज जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब बढ़ता जाएगा, इससे पीछे अंधेरा आता जाएगा और आगे फिर इसकी रोशनी फैलती जाएगी। अब बारी आती है कि दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं? सवाल, दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं? जवाब यह है कि सूरज 6 माह शिमाली दुनिया और 6 माह जुनूबी दुनिया में गुजारता है, यानी ख़त्ते इस्तिवा से 6 माह तकरीबन ये शिमाली दुनिया की तरफ रहता है और 6 माह फिर ये जुनूबी दुनिया की तरफ रहता है। जब सूरज ख़त्ते इस्तिवा से शिमाल में आता है तो शिमाली दुनिया के दिन बड़े होते हैं। अब जिस मकाम का अर्ज़ शिमाली जितना बड़ा होगा, अर्ज़ बलद शिमाली दुनिया का किसी का जितना बड़ा होगा उसका दिन भी उतना ही बड़ा होगा, और इन 6 माह में दूसरी जानिब जो दूसरी तरफ जुनूबी दुनिया है उसमें जिसका अर्ज़ बलद जुनूबी जितना बड़ा होगा उसकी रात इतनी बड़ी होगी, दिन उतना छोटा होगा, क्योंकि सूरज जुनूबी दुनिया की तरफ नहीं है, अपोजिट है, दूसरी तरफ है। अब 6 माह के बाद जब सूरज जुनूबी दुनिया में आएगा तो जिक्र करदा मामले का अक्स होगा, इसका उल्ट होगा, यानी अर्ज़ जुनूबी जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही दिन बड़ा और रात छोटी होगी,
اور ان 6 ماہ میں شمالی دنیا میں جس مقام کا عرض بلد جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا دن چھوٹا اور رات بڑی ہوگی۔ سردیاں اور گرمیاں کیسے آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ بھی حالانکہ پچھلے سوال کے اندر ہی یہ جو بتایا گیا دن رات چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں اس میں ضمناً گزر چکا، لیکن یہ الگ سے سوال یہاں پر پیش کیا گیا کہ سردیاں گرمیاں کیسے آتی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ 21 مارچ سے 23 سپٹمبر تک، یعنی 21 مارچ کے بعد 23 ستمبر سے پہلے پہلے تک سورج شمالی دنیا میں ہوتا ہے، اور 23 ستمبر کو پھر سورج خط استوا کو کراس کرتا ہے۔ 23 ستمبر سے 21 مارچ کے دوران سورج جنوبی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو سورج جب خط استوا سے شمال میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا بشمول پاکستان کے لیے موسم گرما ہوگا اور جنوبی دنیا والوں کے لیے موسم سرما۔ اسی طرح سورج جب خط استوا سے جنوب میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا بشمول پاکستان والوں کے لیے سردی کا موسم ہوگا اور جنوبی دنیا والوں کے لیے گرمی کا ہوگا۔ 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کہاں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کہاں اور کیوں ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دنیا کے جن مقامات کے عرض بلد اور میل شمس کو آپس میں جمع کرنے پر جواب 90 یا اس سے زیادہ آ جائے، عرض بلد اور میل شمس روزانہ کا جمع کریں، جس دن یہ حال ہو جائے کہ عرض بلد اور میل شمس جمع کرنے پر کم از کم جواب 90 آ جائے، 90 سے زیادہ جتنا بھی آ جائے، تو وہاں پر مسلسل دن یا مسلسل رات کا سلسلہ ہوگا۔ اب اگر عرض بلد اور میل شمس میں سے ایک شمالی اور دوسرا جنوبی ہے تو مسلسل رات کا سلسلہ ہوگا، اور اگر دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو پھر مسلسل دن کا سلسلہ ہوگا۔ 66 درجے 34 دقیقے یا اس سے زائد عرض بلاد پر کہیں ہفتے 2 ہفتے تو کہیں مہینے 2 مہینے کے لیے ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ عین قطب شمالی اور عین قطب جنوبی پر 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے۔ جب سورج 21 مارچ کو خط استوا پر آتا ہے تو قطب شمالی پر مسلسل دن اور قطب جنوبی پر مسلسل رات کا آغاز ہوتا ہے، اور 6 مہینے بعد 23 ستمبر کو سورج جب دوبارہ خط استوا پر آتا ہے تو قطب شمالی پر مسلسل رات اور قطب جنوبی پر مسلسل دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یوں جب قطب شمالی میں دن ہوتا ہے تو قطب جنوبی پر رات، اور جب قطب جنوبی پر دن ہوتا ہے تو قطب شمالی پر رات۔ اب پیارے طلبہ اکرام، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کا ایک کانسیپٹ اگر ذہن میں ہم بنانا چاہیں تو پھر کانسیپٹ اس کا کیسے کلیئر کریں گے کہ دن کیسے ہوتا ہے؟ تو آئیے پیارے طلبہ اکرام ہم اپنی اسکرین پر اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اپنی دوسری اسکرین دکھاتا ہوں جس سے ہم یہ چیز اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کیسے ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے طلبہ اکرام، یہ آپ کے سامنے گلوب کھلی ہوئی ہے۔ اب میں اس پہ سورج کو گھماتا ہوں تو سورج یوں گھومتا ہے، یہ دیکھیے سورج پیچھے سے آ رہا ہے، آگے اس کے اندھیرا چھٹتا جا رہا ہے، اور سورج ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کرتا ہے۔ اب میں آپ کو قطب جنوبی دکھاتا ہوں فی الحال۔ تو یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہ ہے قطب جنوبی جہاں پر دن چل رہا ہے، یعنی یہ 22 دسمبر میں نے اوپن کیا ہوا ہے، تو 22 دسمبر کو دن چلتا ہے یہاں پر، تو لہٰذا یہ دیکھیے میں یہاں پر ابھی سورج کو گھماتا ہوں تو یہ کنڈیشن بنتی ہے۔ یہ دیکھیں مزید میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر سورج غروب نہیں ہو رہا، یعنی یہاں پر کوئی اندھیرا نہیں آ رہا بلکہ مسلسل روشنی ہی روشنی آ رہی ہے۔ سورج گھوم رہا ہے، ہر 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا قطب شمالی پر چلتے ہیں جہاں 6 ماہ کا دن قطب شمالی پر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پر اس وقت رات ہے، تو وہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر یہ معاملہ ہے، دیکھیے پوری دنیا میں دن رات ہو رہے ہیں لیکن قطب شمالی پر مسلسل رات ہے۔ اب جب 6 ماہ گزریں گے، ہم اس گلوب کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، ہم تاریخ تبدیل کر دیتے ہیں، اور تاریخ تبدیل کرتے ہیں، ابھی دسمبر ہے، دسمبر کے بعد ابھی ہم کر دیتے ہیں جون، کیونکہ 21 جون کو سورج میل اعظم شمالی پر پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیے جہاں پر پہلے رات تھی اب وہاں پر دن ہو گیا، اب ہم نے پھر سورج کو گھمایا تو یہ دیکھیے اب وہاں پر وہی معاملہ ہے مسلسل دن کا۔ اور اب قطب جنوبی پر چلتے ہیں
تو وہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر مسلسل رات کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ سورج ہمیشہ آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، تو سورج آدھی زمین کو روشن کیسے کرتا ہے؟ تو دیکھیے کہ سورج اگر تو ہوگا عین خط استوا پر تو آپ کو اندھیرے کی لائن بالکل سیدھی نظر آئے گی۔ آئیے ہم ایسا کرتے ہیں، یہ 23 سپٹمبر میں کر دیتا ہوں، کیونکہ 23 سپٹمبر کو سورج خط استوا پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے سائے کی اور روشنی کی لائن بالکل سیدھی ہو گئی، لیکن اگر سورج مرکز سے ہٹ کر میل اعظم شمالی پر پہنچے گا جس طرح کہ ابھی تھا، یعنی کہ یہ جون کے مہینے میں، تو یہ دیکھیے یہ اندھیرے کی لائن تھوڑا سا شمالی جانب سے پیچھے ہٹ گئی اور جنوبی جانب سے تھوڑا سا مزید آگے آ گئی، اور سورج چونکہ تھوڑا سا جھک گیا ہے شمالی دنیا کی جانب، تو اس لیے یہاں پر روشنی بھی شمالی دنیا کی جانب جھک گئی۔ اور یہی اگر ہم دسمبر کا مہینہ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیے اب یہ اس کا الٹ معاملہ ہو گیا، اب روشنی زیادہ جنوبی دنیا کی طرف پڑ رہی ہے اور اندھیرا زیادہ شمالی دنیا کی طرف پڑ رہا ہے۔ تو یہ لاجک ہے اصل میں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کی۔ تو آئیے اب ہم دوبارہ اپنی اسی سکرین پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دو شہروں کے اوقات میں فرق۔ سوال، ایک شہر کے اوقات کا دوسرے شہر کے اوقات سے فرق کیسے ہوتا ہے؟ جواب، اگر دو شہروں کا عرض بلد یکساں ہو جیسے لاہور اور بھکر تو دونوں شہروں کے اوقات میں فرق یکساں ہوگا۔ شرقی شہر لاہور میں اوقات غربی شہر بھکر سے جلد تر ہوں گے۔ اور اگر دو شہروں کا طول بلد یکساں ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہلے تھا صرف عرض بلد یکساں، یہاں پر ہے طول بلد یکساں ہو جیسے کراچی و کوئٹہ، تو فرق صرف موسم سرما و موسم گرما میں ہوگا۔ شمالی شہر کوئٹہ میں چونکہ اس کا عرض بلد بڑا ہے میں جنوبی شہر کراچی کے مقابلے میں موسم گرما میں اوقات صبح جلد تر یعنی پہلے ہوں گے اور اوقات شام یہ بعد میں ہوں گے، بعد تر ہوں گے کیونکہ دن بڑا ہوگا، جبکہ موسم سرما میں صبح کے اوقات بعد میں اور اوقات شام کے اوقات جلدی ہوں گے کیونکہ اس کا دن چھوٹا ہوگا، اور نصف النہار حقیقی اور وقت ظہر جو ہے وہ پورا سال برابر رہے گا کیونکہ دونوں کا طول بلد ایک ہے۔ اور اگر دو شہروں کے عرض و طول دونوں ہی مختلف ہوں جیسا کہ کراچی اور سکھر، تو پھر اس کے اندر دونوں طرح کا فرق یہ پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شہر کے نقشے سے دوسرے شہر کا نقشہ تیار اس صورت میں بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ اگر دونوں شہروں کا عرض بلد مختلف ہو، کیونکہ آپ طولی فرق لے لیں گے، آپ عرضی فرق نہیں نکال سکتے، کیونکہ عرض بلد کے اعتبار سے جو فرق آئے گا اوقات کے اندر وہ پورے سال میں مختلف ہوتا رہے گا، ایک جیسا فرق نہیں رہے گا۔ عالمی گھڑی کہاں ہے؟ عالمی گھڑی کیا چیز ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب، گرین وچ لندن میں دنیا کی درست ترین گھڑی نصب کی گئی ہے، اسے عالمی گھڑی کہا جاتا ہے، جو سال میں نہایت معمولی یعنی فقط سیکنڈ کے 100ویں حصے کا فرق دیتی ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں اسی گھڑی کو معیار بنا کر اپنے ملک کا معیاری وقت مقرر کرتی ہیں۔ ملکوں کا معیاری وقت مختلف کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، چونکہ دنیا کے سارے ممالک اپنا معیاری وقت گرین وچ لندن میں موجود عالمی گھڑی کو معیار بنا کر مقرر کرتے ہیں۔ اب جو ممالک گرین وچ سے مشرق کی جانب ہیں وہ گرین وچ کی گھڑی سے اپنی گھڑیاں آگے یعنی فاسٹ کر دیتے ہیں، اس میں جمع کر لیتے ہیں مزید کچھ گھنٹے منٹ وغیرہ، اور جو مغرب کی جانب ہے وہ اپنی گھڑیاں پیچھے کر لیتے ہیں یعنی اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں اپنی گھڑی۔ جیسے پاکستان کی گھڑی گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے ہے کیونکہ پاکستان گرین وچ کے مشرق میں واقع ہے۔ گھڑیاں آگے پیچھے کرنے میں ہر حکومت اس بات کو پیش نظر رکھتی ہے کہ اس کے ملک میں تقریباً دن 12 بجے ہی زوال ہو یعنی نصف النہار حقیقی یعنی ابتدائی وقت ظہر ہو۔ اکثر ممالک میں پورے ملک کے لیے ایک ہی گھڑی رائج ہوتی ہے، لیکن بعض بڑے ممالک میں اپنے ملک کی مختلف ریاستوں کے لیے مختلف گھڑیاں رائج کرتے ہیں، جیسے روس میں 11 مختلف قسم کی گھڑیاں رائج ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ ایک ہی گھڑی رائج کرتا ہے تو کہیں جگہ تو اس کے کسی شہر میں ایسا بھی ہوگا کہ صبح کے 6 بج رہے ہوں گے اور سورج غروب ہو رہا ہوگا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ کسی شہر کے اندر شام کے 6 بج رہے ہوں گے اور سورج ابھی طلوع ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، 12 بجے بھی سورج طلوع ہو رہا ہوگا، 12 بجے غروب ہونے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں بلکہ ہوں گے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، اپنے ملک کے مختلف حصے بانٹ دیے، تقسیم کر دیا، ان کی ریاستیں بنا دیں اور پھر وہاں پر مختلف گھڑیاں رائج کر دیں، اور اس کے ایک ہی ملک کے اندر 11 مختلف قسم کی گھڑیاں رائج ہیں۔
رمضان المبارک کبھی سردیوں کبھی گرمیوں میں کیوں آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی اسلامی تہوار، یہ موسم بدل بدل کر آتا ہے، یعنی کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، کیونکہ موسم کا تعلق شمس یعنی سورج سے، اور شمسی سال ہجری سال سے 10 یا 8-7 دن بڑا ہوتا ہے۔ یوں اسلامی تہوار ہر سال 10 یا 11 دن جلد آ جاتا ہے، یعنی اگر اس سال رمضان شریف 30 دسمبر کو آیا تو اگلے سال 20 یا 19 دسمبر کو آئے گا، والا حاضر قیاس۔ تقریباً 33 سالوں پر اس کا دور مکمل ہوگا، یعنی 33 سالوں کے بعد رمضان شریف دوبارہ 30 دسمبر کے لگ بھگ آئے گا۔ بالکل ایکوریٹ آ جائے یہ ضروری نہیں۔ اس سوال کا تفصیلی جواب فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے صفحہ 157 پر یہ گزر چکا ہے، پیچھے بھی ہو چکا ہے یہ سوال۔ آگے آتی ہے ڈی ایس ٹی۔ ڈی ایس ٹی پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے تھے۔ ڈی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ جواب ڈی ایس ٹی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کا مخفف ہے، یعنی دن کی روشنی سے وقت کو محفوظ کرنا۔ چونکہ موسم گرما میں کچھ وقت پہلے طلوع ہو جاتا ہے، لہٰذا بعض ممالک موسم گرما میں معیاری وقت 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ ملک میں کاروبار صبح 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے اور شام کو 1 گھنٹہ پہلے بند ہو جائے، یوں سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اسے ہی ڈی ایس ٹی کہتے ہیں۔ صبح صادق اور صبح کاظم میں فرق۔ صبح صادق اور صبح کاظم میں کیا فرق ہے اور کب ہوتی ہے؟ جواب صبح صادق سے پہلے مشرق کی جانب ایک روشنی ستون نما شرقن غربن نظر آتی ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ اس کے بعد جب سورج افق سے 18 درجے نیچے پہنچتا ہے تو ایک اور روشنی نظر آتی ہے جو دائیں بائیں اور اوپر پھیلتے ہوئے صبح کاذب کو گھیر لیتی ہے، یہ صبح صادق ہے۔ نقشہ نظام الاوقات کیسے تیار ہوتے ہیں؟ جواب یہ سوال ہے، مساجد میں آویزاں اوقات نماز کے نقشے کن اصولوں کے تحت بنائے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دونوں شہروں کا عرض بلد یکساں ہو تو منٹوں سیکنڈوں کا فرق دے کر ایک شہر سے دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مساجد میں آویزاں اوقات نماز کے نقشے کن اصولوں کے تحت بنائے جاتے ہیں؟ جواب نقشہ نظام الاوقات بنانے کے لیے اس شہر کا عرض و طول لے کر اوقات کا استخراج شرعی اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، نیز ضرورتاً شہر کا پھیلاؤ، اونچی عمارات اور سطح سمندر سے بلندی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کیا ایک شہر کے اوقات نماز کے نقشے کو سامنے رکھ کر دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں؟ جواب اگر دونوں شہروں کا عرض بلد یکساں ہو تو منٹوں سیکنڈوں کا فرق دے کر ایک شہر سے دوسرے سیکنڈ کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کیا نقشہ نظام الاوقات دائمی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا نمازوں کے اوقات کے لیے دائمی کیلنڈر بن سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، نمازوں کے اوقات میں ہر سال معمولی فرق آتا ہے، لیکن یہ معمولی فرق ہر 4 سال میں لیپ ایئر کی بدولت کچھ نہ کچھ درست ہو جاتا ہے۔ البتہ سال گزرنے کے سبب اس میں مسلسل فرق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے دائمی کیلنڈر بنانا درست نہیں۔ شعبہ اوقات الصلاۃ دعوت اسلامی عموماً 26 سالوں کے لیے نقشہ نظام الاوقات شرعی احتیاط مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرتا ہے۔ کمپاس کیسے کام کرتا ہے؟ جواب کمپاس میں مقناطیس ہوتا ہے اور کمپاس کی رنگین سوئی ہمیشہ مقناطیسی شمال کی طرف ہی اپنا رخ کرتی ہے، یوں اس کی مدد سے دیگر سمتوں کے ساتھ ساتھ سمت قبلہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بغیر کمپاس سمت کیسے معلوم کریں؟ جواب اگر نصف النہار کے درست وقت پر کسی عمودی یعنی ورٹیکل بالکل سیدھی کسی چیز کے سائے پر نشان لگا لیا جائے تو وہ خط ہمیشہ شمالاً جنوباً ہوگا، یعنی وہ جو نشان آپ کا لگے گا عین شمال جنوب لگے گا۔ اس پر عمود لے کر یعنی اس میں 90 کا اینگل لے کر مشرق و مغرب کا خط معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سمت قبلہ کیسے معلوم کریں؟ سوال یہ ہوا دنیا کے لیے کہ کسی بھی شہر کے لیے سمت قبلہ کیسے معلوم کریں؟ جواب دنیا بھر کے کسی بھی مقام کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس جگہ کا عرض و طول معلوم کر لیا جائے اور پھر سمت قبلہ کا مکمل فارمولہ استعمال کیا جائے تو اس مقام کا سمت قبلہ حاصل ہو جائے گا، چاہے وہ مقام میدانی ہو، سمندری ہو یا پھر پہاڑی ہو۔ مکمل تفصیل باب سمت قبلہ سے دیکھی جا سکتی ہے، وہاں پر حل کر کے ہم آ چکے ہیں۔ اب پیارے طلبہ کرام یہ تو ہو گئے انتہائی دلچسپ سوالات۔ آئیے اب ہم آخری چیز پڑھتے ہیں کہ کیلکولیٹر کے استعمال کا طریقہ، سائنٹیفک کیلکولیٹر۔ حالانکہ اگرچہ ہمارے طلبہ کرام نکال سکتے ہیں لیکن پھر حیرانگی ہوگی کہ پھر اب کیلکولیٹر سکھانے کا کیا فائدہ جب پوری کتاب پڑھ لی۔ تو اب پیارے طلبہ کرام آپ کو ایک شارٹ فارم سکھانی ہے اصل میں کہ آسانی سے آپ اوقات نکال سکیں۔ سائنٹیفک کیلکولیٹر کے ذریعے اوقات نکالنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس کے لیے کیلکولیٹر کے استعمال کا طریقہ درست آنا چاہیے۔
इस बाब में हम नक्शेजात की मदद से इसके इस्तेमाल का तरीका सिखाएंगे। ये बात तो आप जान चुके हैं कि बड़े फार्मूले में अर्ज़ व मेल वगैरह एक से ज़ायद बार आता है, आपने देखा ही होगा। कॉस बोध समती माइनस साइन अर्ज साइन मेल, देखिए दोनों आए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तकसीम, फिर ब्रैकेट ओपन, कॉस अर्ज कॉस मेल, देखिए पहले साइन अर्ज साइन मेल आया था, अब कॉस अर्ज कॉस मेल आया, तो दोनों इस तरह से आते हैं, ये एक से ज़ायद बार आते हैं, ठीक है। अब हर बार पूरा अर्ज बला दिया, पूरा मेल शम्स वगैरह लिखने में दुश्वारी भी है और गलती का अंदेशा भी है, लिहाजा इसका हल ये है कि अर्ज या मेल वगैरह के पहले शार्ट की बना ली जाए, यानी आपके बटन थोड़े दबाने पड़ें और फिर उसकी गलती भी की भी गुंजाइश कम हो जाती है, फिर फार्मूले में से अप्लाई किया जाए। शार्ट की बनाने का तरीका क्या होगा, आइए कराची के लिए 1 अप्रैल के औकात निकाल कर इसका तरीका सीखते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। कैलकुलेटर में सबसे पहले ए में अर्ज़ बलद, ठीक है, ये बात याद रख लीजिए कि कौन सा किस में सेव करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक आदत अपनी एक ही बनाएं कि आपने अर्ज़ बलद हमेशा जिस वर्ड के अंदर रखना है तो उसी में ही रखना है, क्योंकि कैलकुलेटर पे के ऊपर बटन होते हैं ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई एम। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया, इसके अंदर देखें ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये RCL के ऊपर वाले बटन के ऊपर ये लाल कलर में आपको नज़र आ रहा होगा ए बी सी डी ई एफ, और इससे डी के नीचे वाले बटन पर देखें ब्रैकेट क्लोज है जो जिसके उसके ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है एक्स वाई और एम। ये आपके पास शॉर्ट कीज़ के बटन है, आपने इन बटनों के अंदर महफूज करना है। ए में अर्ज़ बलद, अब कैसे करना है वो अभी आपको तरीका बताया जाएगा। बी में मेल शम्स, सी में बोध समती और डी में मयारी जवाल, ये महफूज कर लीजिए। अर्ज़ बलद को ए में इस तरह महफूज करेंगे 24 दर्जे 54 दकीके, ठीक है, ये देखिए 2 4 से 3 अलामत, फिर 5 4 क्योंकि 54 दकीके आएगा, से 3 अलामत, शिफ्ट RCL A। तो आइए हम अपने कैलकुलेटर में इसी तरह करते हैं, ये हमने लिखा 24 दर्जे 54 दकीके, उसके बाद एक दफ़ा दबाया शिफ्ट का बटन, एक दफ़ा दबाया ये RCL का बटन, और फिर हमने दबाया ए का बटन। ये देखिए प्यारे तलबा करम, ये देखो बोल रहा है 24 दर्जे 54 दकीके, ये तीर का निशान दे रहा है कि ये शिफ्ट हो चुका है ए में, ए में, ये देखिए इधर भी यही काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, अगली चीज़ की, मेल शम्स को बी में इस तरह महफूज करेंगे कि जो मेल शम्स है 4 दर्जे 50 दकीके, शिफ्ट RCL B। अब हमने लिखा 4 दर्जे 50 दकीके और शिफ्ट, और उसके बाद RCL, और उसके बाद हमने दबाया बी का बटन जिसके ऊपर बी है, ये देखिए उसने ऊपर ये निशान भी दे दिया कि बी में जा चुका। उसके बाद बोध समती को सी में इस तरह महफूज कीजिए, और इन यहाँ पर सबसे पहले 108 दर्जे बोध समती महफूज की गई है, लिहाजा हमने लिखा 108। अब आगे सित्तीन अलामत दें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं दें तो भी आपकी मर्ज़ी, खैर हम दे देते हैं क्योंकि किताब के ऊपर दी हुई है, नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। शिफ्ट RCL और फिर आप सी, ठीक है, ये सी में चला गया। इसके बाद आगे मयारी जवाल को डी तरह महफूज करेंगे कि आप सारी रकम पहले इकट्ठी लिखें, यानी बलदी जवाल प्लस मयारी घड़ी, ठीक है, माइनस तूले बलद तकसीम 15, हमने लिखा 12 और 3 45 जमा मयारी घड़ी 5 माइनस तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके, और उसके बाद किया हमने तकसीम 15। जवाब निकालने की प्यारे तलबा कराम अभी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको यही कर दें शिफ्ट RCL D, ये खुद ही जवाब भी निकाल देगा और उसको महफूज भी कर देगा, ठीक है। ये महफूज किया 12 35 29 और ये महफूज हो चुका है डी में। अब सुबह का वक्त इस तरह निकालेंगे कि अब आपने शॉर्ट कीज ही इस्तेमाल करनी है। पहली दफ़ा शॉर्ट की जो लिखनी होती है तो उसको अल्फ़ा का बटन दबाकर करना लाजमी है, अल्फ़ा डी। अब आपने चूँकि डी में मयारी ज़वाल महफूज किया था लिहाजा आपने इस तरह से किया, माइनस कॉस इनवर्स, शिफ्ट का बटन दबा के कॉस का बटन, शिफ्ट कॉस इनवर्स,
اور اب آپ نے لکھا ڈبل بریکٹ اوپن اور کاس بودے سمتی کس میں تھا ہمارا سی میں. آپ نے آر سی ایل کا بٹن دبا کر سی کا بٹن دبانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سی آ گیا آپ کے سامنے اس طرح سے بریکٹ کلوز. اچھا پھر آگے مائنس سائن اے, سائن آر سی ایل اے اور بریکٹ کلوز کر دی جو سائن کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. پھر سائن بی, سائن آر سی ایل بی, بریکٹ کلوز کی جو سائن کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. دوسری بریکٹ فارمولے کلوز کی. دیکھیں کتنے شارٹ ہو گیا آپ کا. صرف آپ نے 2 بٹنوں سے آپ کا ارض بلد آ رہا ہے, 2 بٹنوں سے میل شمس آ رہا ہے. پہلے آپ کے 6 بٹن آپ دباتے تھے اور اس کے بعد جا کر آپ کا یہ ہوتا تھا کمپلیٹ. اس کے بعد تقسیم, پھر بریکٹ اوپن اور کاس ارض بلد آر سی ایل اے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کاس میل شمس آر سی ایل بی, ایک بریکٹ کلوز کی جو کہ کاس کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. ڈبل بریکٹ کلوز کی جو فارمولے کی تھی. تقسیم 15 کیا, آپ کے پاس ڈائریکٹ جواب آ گیا جناب والا 5:05:51.78. یہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے. اب آپ نے کیا, ٹھیک ہے یہ نیچے لکھا, اب آپ نے جسٹ اس کا مائنس کو پلس کریں. ٹھیک ہے, اس مائنس کو پلس کیا اور آپ کے سامنے یہ فوراً جو ہے 20:05:06.22 آ گیا. اب طلوع و غروب کا وقت نکالنے کے لیے صرف بودے سمتی اس طرح تبدیل کریں, صرف بودے سمتی تبدیل کریں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے لکھا 90 درجے 50 دقیقے شفٹ آر سی ایل سی. اب پیار طلبہ کرام آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, آپ نے یہ اوپر کا تیر کا بٹن دبانا ہے. یہ کیلکولیٹر پہ جو بنا ہوتا ہے یہ دیکھیے, یہ آپ دبائیں گے آپ کے سامنے پورا فارمولا آ گیا. نیچے عشاء کا وقت نکلا ہوا ہے, ٹینشن نہیں لینی. دوبارہ برابر کا بٹن دبائیں, آپ کا کیلکولیٹر دوبارہ اس فارمولے کو ریڈ کرے گا, پڑھے گا. لیکن اب جب وہ پڑھے گا تو اس کے سامنے بودے سمتی طلوع غروب والی ملے گی. اب اس کو سی کے اندر, اس ویلیو کے اندر, اب اس نے فوراً آپ کے سامنے وقت غروب نکال دے گا. ٹھیک ہے, یہ 18:48:10.4. اب آپ نے اس کو پلس کو مائنس کیا. یہ دیکھیے تمام اوقات ہمارے کیسے جلدی سے نکلے آ رہے ہیں. 6:22:47. اچھا اب یہ نکل آیا. اب آپ نے وقت اثر نکالنا ہے. اب وقت اثر کے لیے پہلے بودے سمتی وقت زوال چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ الفا اے مائنس الفا کا بٹن دبا کر بھی بی کا بٹن دبا سکتے ہیں, آر سی ایل کا بٹن دبا کر بھی دبا سکتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ الفا کا بٹن دبا کے ہی کام ہوگا. 20:04. اب آپ نے وہی کیا tan انورس, ٹھیک, بریکٹ اوپن tan بودے سمتی وقت زوال 20:04. tan 20:04 اور آپ نے پلس 1 کیا اور بریکٹ کلوز. یہ آپ کے سامنے جو جواب آیا آپ نے شفٹ آر سی ایل اور اس کو سی میں محفوظ کر دیں. اب آپ پھر اوپر جائیں اور اب آپ نے پلس والا فارمولا اٹھانا ہے, مائنس والا نہیں اٹھانا. اب آپ کے سامنے جواب یہ مثل اول والا آ گیا پیارے طلبہ کرام. ٹھیک ہے, 16:3:48.75. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ فارمولا کچھ نہیں لکھنا, صرف اوپر جائیں. یہ دیکھیں tan انورس والے میں, اور یہاں پر آپ نے اس کو 1 لکھا ہوا تھا کیلکولیٹر کے اندر, آپ نے اس کا 1 مٹا کر 2 کر دیں. یہ نیچے بودے سمتی آ گئی, اشارے نظام میں آ گئی, اس کو ستینی کر لیں آپ کی مرضی, ورنہ ضروری نہیں. شفٹ آر سی ایل اور سی کر دیں. آپ نے پھر اس کو سیم کے اندر اب محفوظ کر دیا. اب محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ اوپر جائیں. اب یہ ڈی پلس کے ساتھ آپ کا مثل اول نکلا ہوا ہے. اب آپ نے اس کو دوبارہ اس کو ریڈ کروایا, اس نے بودے سمتی پھر سے ریڈ کی, تو یہ آپ کے سامنے اس نے جب ریڈ کیا تو 7:03:16.05 آپ کا جواب نکل آیا. اب زہوہ کبریٰ کا جواب کیسے نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کون سا کوئی مشکل ہے, وہ تو وہی طریقہ ہے جو ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ آپ نے
فجر جمع غروب اور تقسیم 2 کر دینا ہے، دونوں کا ان بریکٹ کر کے۔ اب پیارے طلبہ کرام، جب آپ نے ضحوہ کبریٰ کا وقت بھی نکال لیا اور اس کے بعد ہماری یہ کتاب مکمل ہو گئی، تمت بالخیر الحمدللہ۔ نصاب توقیت کا حصہ اول اختتام پذیر ہوا، جس میں آسان انداز میں تقریبی اوقات نکالنے کا طریقہ اور ضمناً دلچسپ فنی ابحاث بیان ہوئی۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں تحقیقی اوقات نکالنے کا طریقہ آسان انداز میں پیش کرنے کی سعی کی جائے گی، وہ تو انشاءاللہ جب ہماری یہ کتاب کا دوسرا حصہ آئے گا تب دیکھی جائے گی، لیکن طلبہ کرام کو ہم تحقیقی اوقات انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اس کے لیے وہ طلبہ کرام جو ہمارا ساتھ دیں گے اور پہلا لیول امتحان دے کر پاس کریں اور اگلے لیول میں جائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس میں لے لیا جائے گا، اور پھر ان کو ہم تحقیقی انداز میں مزید تحقیق کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ انشاءاللہ یہی اوقات انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اور اگر کوئی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ اس حوالے سے معلومات کر سکتے ہیں کہ آپ نے مزید تحقیقی اوقات باقاعدہ کلاس کی صورت میں پڑھنے ہوں تو پھر اس کی کیا صورت حال نکل سکتی ہے۔ ہماری کلاسز یہ جاری رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔